गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते। दुनिया भर के पंजाबियों को परवेज़ रोशन का प्यार भरा सत श्री अकाल। यार आप जहाँ भी हैं ना दुनिया में, यार जो इस चैनल पे नए आए ना, उनका यार फ़र्ज़ बनता है चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर दो। अगर आप चाहें तो लाइक भी कर सकते हैं, आपके हाथ में है। शेयर करना वो आपकी पसंद है। अगर आपको लाइक हुआ है, आपने अच्छा फील किया है, तो इसको ज़रूर शेयर भी किसी के साथ कर दें। आज जो चीज़ें मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं ना, वो बड़ी अहम है। वो पाकिस्तान के अंदर जो एक ब्लासफेमी बिजनेस गैंग जो ग्रुप है, जो काम कर रहा है, उनकी जो ताज़ा तरीन जो करंट सिचुएशन है, जो उनकी सूरत हाल है, वहां पे जो मामला चल रहे हैं, उसके ऊपर आज हमने एक बहुत ही एक्टिविस्ट है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, बहुत दुनिया जानती है उनको, लेकिन कई कुछ लोगों के लिए शायद नए भी होंगे। वो है फराज परवेज़। आज हमने उनसे टाइम लिया था, हमने उनको रिक्वेस्ट की थी कि आज फिर हमारे चैनल के ऊपर आएँ और कुछ अहम चीज़ें हमारे साथ शेयर करें, जो कि ये जो इस्लामी इंतहा पसंदी के ऊपर वहाँ पे पेश आ रहे हैं वाक़यात। तो आपको जानते हैं कि हमने इससे पहले भी एक इंटरव्यू किया है, वो भी एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थी, उनके साथ। आज हम आपके साथ लेके आ रहे हैं फराज परवेज़ साहब को। तो फराज साहब, आपको वेलकम है। हम आपको अपने प्रोग्राम में DGA BKK 2020 पर उनके स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी फराज साहब। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आपने मुझे इनवाइट किया अपने इस चैनल के लिए, तो मैं हाजिर हूँ सर। फराज साहब, आज हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में जो तौहीन मज़हब के कवानीन के ख़ात्मे से पहले इस्लामी इंतहा पसंदी के ख़ात्मे यानी डी रेडिकलेशन को क्यों ज़रूरी समझा जाता है, और क्या पाकिस्तानी जो रियासत है इस अमल के लिए वाकई आपको कहीं संजीदा नज़र आती है कि ये संजीदा है? जी सर, बहुत शुक्रिया। सर, बात यह है कि सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, तमाम तौहीन रसालत के झूठे नामजद मुतासरीन को ये सज़ाए मौत दी जाएगी। हमने देखा फरवरी सन 2023 में पंजाब के ज़िला ननकाना साहब के अंदर एक मुश्तिल हजूम, इस्लामी हजूम ने वहाँ पर पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। वहाँ हिरासत में मौजूद एक शख्स वारिस अली को उन्होंने बेईमाना तरीके से कत्ल कर दिया। उस शख्स पर इल्ज़ाम यह था कि उसने कुरान की बेहुरमती की है, कि कुरान की बेहुरमती में वो मुलव्वस पाया गया। अब उसके ऊपर उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि जनाब वो अपनी बीवी को, जो उसको छोड़ के चली गई हुई है, उसको वापस लाने के लिए कोई वो मुसलमानों के जादू टूने होते हैं कि वो कुरान के सफ़ात के ऊपर कर रहा था। कुरान के कहते हैं जी के सफ़ात के ऊपर उसने खंजर या छुरियाँ चलाई हुई थी, जो कि उसके मॉब लिंचिंग होने के बाद वो सामने लेके आए, उससे पहले नहीं थे। वो टोटल एक ज़ाती अनाद पर मबनी ये एक झूठा इल्ज़ाम था, और जिसकी बिना पर उस बेचारे मासूम शख्स की वहाँ जान चली गई। और ये जितनी चीज़ें वो एविडेंस लेके आए वो वाक़या के बाद थी, वाक़या के पहले कोई चीज़ नहीं आई। अब उस वक्त के जो हमारे जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, इन्होंने तहकीकात का हुक्म दिया और पुलिस की नाकामी पर तशवीश का इजहार किया। वो हजूम को तशद्दुद से रोकने में नाकाम रहे। ऐसा ये हमारे वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब का उस वक्त कहना था 2023 में। मगर पाकिस्तान के सियासी और मजहबी निज़ाम में पाई जाने वाली ये मुनाफ़क़त ना आपसे ढकी है, ना मुझसे छुपी है, बल्कि हम सबको ये वाज़ेह तौर पे इल्म है कि ये मज़हब के नाम पर क्या खेल करते हैं, कैसा ज़हनों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। 2018 में जब शहबाज शरीफ पंजाब के वज़ीर आला थे, तो इन्होंने सर्विसेज हॉस्पिटल में इन्होंने क्या किया, OPD ब्लॉक का इफ्तिताह किया, जिसका नाम इन्होंने गाजी इल्मुद्दीन के नाम पर रख दिया। वही शख्स जिसने मज़हब के नाम पर इन्होंने उस बेचारे पब्लिशर को, राजपाल को, इस कातिल शख्स ने उसको कत्ल किया। इससे सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो आपने जो पैगाम क्या दिया था कि अगर गाजी इल्मुद्दीन को सरकारी सतह पर ये इज्जत
دی جا سکتی تھی تو پھر ممتاز قادری کیوں نہیں؟ مجھ جیسا اگر شخص ہو تو پھر سوال تو یہ بنتا ہے نا، جس نے پنجاب کے گورنر پنجاب کو سلمان تفسیر صاحب کو دن دہاڑے قتل کر دیا، وہ ان کا سینہ چھنی کر دیا، نہ کوئی انسانیت کے نام کی کوئی لاج رکھی، نہ ہی قانون کی، نہ ہی اس بات کی کہ جناب میں جس انسان کی سیکیورٹی پر مامور ہوں میں اسی کو قتل کر رہا ہوں، جس کے میز سے گرے ہوئے ٹکڑے میں کھاتا ہوں میں اسی کے ساتھ بے ایمانی کر رہا ہوں۔ اور مسلمانوں کا تو اعتبار میں کر ہی نہیں سکتا، جنہوں نے اپنے ہی رسول کو، جس کو یہ کہتے ہیں، اس کے نواسے کو قتل کر دیا، تو مسلمانوں سے آپ کوئی اچھے کی امید رکھے ہی نہ۔ آپ پھر دیکھیں کہ ہم نے کیا دیکھا، ہمارے مسیح بزرگ لازر نذیر مسیح جن کا تعلق سرگودا سے تھا، وہ محمد جہانگیر جس کا تعلق تحریک لبیک پاکستان سے تھا، ٹی ایل پی سے وہ منسلک تھا، جس نے ہمارے بزرگ کو جو 74 ایئر مجاہد کلونی سرگودا میں، اس بزرگ کو انہوں نے بے دردی سے قتل کیا۔ یہ کیا تھا؟ شہباز شریف صاحب کا کوئی بیان نہ آیا اس وقت۔ حقیقت یہ ہے کہ سب نے یہ کام رسول اللہ کے نام پہ کیے، مذہب کے نام پر قتل کیا، تو کیا آپ ان سب کو اعزازات سے نوازیں گے؟ میں نے ماضی میں دیکھا مشال خان کے قاتلوں کو نوازا گیا، لوگوں کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے۔ ہم نے بہاولپور کے وہ قاتل پولیس والے سپاہی کو دیکھا، اس کو جناب اس کو ٹی ایل پی نے سپورٹ کیا، اس نے قتل کیا، ٹوکے مار مار کے قتل کر دیا بندے کو، اس کو ہار پہنائے گئے پھولوں کے۔ جو مذہب کے نام پر قتل کرتے ہیں، ریاست بھی ان کو اپریشیٹ کرتی ہے، ان کو پھولوں کے ہار پہنائے جاتے ہیں، انعامات دیے جاتے ہیں۔ یہ دورہ معیار ایک خوفناک حقیقت ہے کو بیان کرتا ہے۔ ایک طرف حکومت ہجوم کے تشدد کی آپ کو مذمت کرتی نظر آئے گی، جبکہ دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ الہی قانون کی آپ کو عزت کی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ یہ الہی قانون ہے۔ جو مذہب کے نام پر لوگوں کی جان لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اچھا ہوا کہ یہ گستاخ تھا، آپ نے قتل کر دیا۔ اور آپ نے 2017 میں دیکھا نواز شریف خود لوگوں کو انسٹیگیٹ کر رہا تھا، ہمارے قتل پہ ٹویٹ کر رہا تھا، ایک ریاست کا سربراہ، کہ جناب گستاخانہ مواد کو ہٹایا جائے۔ اور جو یہ مبینہ، میں مبینہ کہہ رہا ہوں، اس نے تو نہیں کہا، اس نے تو پوری مہم انہوں نے 2017 میں ہمارے خلاف چلائی کہ ہاں ہماری جان لے لی جائے۔ مذہب کے نام پر آپ لوگوں کی جانیں لیتے ہیں، یہ تضاد ظاہر کرتا ہے کہ توہین مذہب کے یہ جو توہین رسالت کے قوانین ان کو آپ مخصوص ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، جنہیں سیاسی جماعتیں ہیں، ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مالی فوائد کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں۔ اور کچھ جو پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ یہ جو پولیٹیشنز ہیں، انہوں نے اپنے ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے اپنے اوپوننٹس کے، مخالفین کے خلاف، ان کے خلاف ان کو استعمال کیا۔ اس میں ٹی ایل پی کے لوگ بھی ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں، پی ایم ایل این کے لوگ ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، ہر جماعت کے جتنی پاکستان کی مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف ان قوانین کا استعمال کیا ہے اپنے ذاتی جو کہ پولیٹیکل بینیفٹس ہیں۔ اور آپ جس آگ سے کھیل رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آگ جو جلا کر راکھ کر دے گی وہ ہمارا ہی گھر ہے جس کو وہ راکھ کر رہے گی؟ بھائی اگلے موڑ پر آپ کا بھی گھر ہے۔ میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں کہ کیا یہ جو سیاستدان کر رہے ہیں، کیا ہم ہی اس سے جل رہے ہیں؟ تھوڑا سا صبر کریں۔ ابھی تو 850 بچے ہیں جو کہ آپ کے اپنے مسلمان ہیں۔ تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل توہین مذہب کے قوانین کو ختم کرنا ہے، لیکن میری نظر میں سر اب یہ وقت گزر چکا ہے کہ ہم ایک ایسے چکر میں پھنس چکے ہیں کہ
مطلب یہ قوانین موجود ہو یا نہ ہو، مسئلہ جوں کا توں یہ برقرار رہے گا۔ فرض کریں کہ اگر یہ قوانین آپ ختم کر دیے جائیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیں ختم کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ وزیر اعظم کے پاس، صدر پاکستان کے پاس، یا افواج پاکستان کے سربراہان کے پاس ہے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ یاد رکھیں کہ 2017 کا جو فیض آباد کا دھرنا تھا، جب الیکشن بل 2017 میں حلف کا جو لفظ بدل کر اعلان کر دیا گیا، ٹی ایل پی نے اس پر ملک گیر احتجاج کر دیا، اور ڈی چوک میں آ کے بیٹھ گئے، دھرنا دے دیا۔ اور یہ جو ٹی ایل پی کو خوش کرنے کے لیے اس وقت کی حکومت پاکستان جو تھی، نون لیگ کی حکومت نے نہ صرف اصل جو الفاظ بحال کیے، بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے کیا کیا کہ جناب پاکستان کی ہسٹری کا ایک قدم اور آگے بڑھتے ہوئے پاکستان کی ہسٹری کا سب سے پہلا اور اب تک کا آخری پروکلیمیشن آرڈر ایشو کر دیا، جو کہ بلاسفیمی کے اوپر تھا۔ ڈان کے اندر اشتہارات دے دیے۔ اس سے پہلے اشتہاری مہم 2017 کے مارچ کے مہینے سے لے کے 2017 کے اینڈ تک وہ ایک مہم تو چل رہی تھی سرکاری سطح پہ، اخباروں میں اشتہارات دیے جا رہے تھے، جناب عوامی ایک مہم چلائی جا رہی تھی کہ ہماری پہچان کروائی جائے، ہمیں گرفتار کیا جائے، ہمارا مرڈر کیا جائے۔ لیکن تمام حدیں پار کرتے ہوئے ریاست نے کیا کیا جناب؟ پروکلیمیشن آرڈر ایشو کر دیا توہین مذہب کے اوپر، اور ان کو اٹھانے کے لیے کہ ٹی ایل پی کو خوش کریں کہ جناب یہ دیکھیں ہم نے گستاخوں کے خلاف کیا اقدامات کیے۔ انہوں نے جناب وہ پروکلیمیشن آرڈر لے کے گئے، ٹی ایل پی کو انہوں نے مطمئن کیا کہ جناب ہم نے اس منسٹر کو بھی، جو اس وقت کے لاء منسٹر تھے، ان کو بھی ہٹا دیا، ان کے عہدے سے فارغ کر دیا، اور ہمارے خلاف بھی پروکلیمیشن جو اعلانیہ حکم نامہ تھا وہ جاری کر دیا۔ اگر محض الفاظ کی ایک معمولی سی تبدیلی اتنی بڑی جو کہ افراتفری پیدا کر سکتی ہے ملک کے اندر، تو پھر تصور کریں کہ اگر یہ توہین مذہب کے قوانین مکمل طور پہ ختم کر دیے جائیں گے تو اس کا رد عمل کیسا ہوگا اس معاشرے کے اندر۔ فی الحال زیادہ تر تو یہ جو توہین مذہب کے مقدمات جو قانونی طریقے سے پاکستان کے اندر چلائے جا رہے ہیں، جہاں ایک شکایت کنندہ ایف آئی آر کا اندراج کرتا ہے، درج کرواتا ہے، اور ان عدالتوں سے انصاف کا طلبگار ہوتے ہیں، یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ وہ قوانین کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے، جبکہ یہ ماضی میں ان قوانین کو ہاتھ میں لے چکے ہیں۔ اگر پولیس چھوٹی موٹی انٹروینشن نہ کرے تو یہ موقع پر ہی جس شخص کے اوپر الزام لگایا گیا ہے وہ قتل کر دیتے ہیں۔ اگر پولیس گرفتار بھی کر لے، یہ تو بھی حراست میں سے، آپ بلوچستان میں دیکھ لیں، ہم یہ واقعہ کو دیکھ لیں، سرگودا واقعہ کو دیکھ لیں، نذیر مسیح کو پولیس ساتھ تھی، ہم وارث کے واقعے کو دیکھ لیں کہ جناب وہ پولیس اسٹیشن میں سے شخص کو اندر کھینچ کے لے آئے، اس کو ماورائے عدالت قتل کر دیا۔ ریاست ناکام ہوئی ہے، اور آپ سوچیں کہ اگر یہ قانون سرے سے ہی نہ ہو تو کیا ہوگا؟ یہ قوانین جو موجود ہیں اس کے باوجود یہ لوگ جناب قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، نہ کوئی ثبوت مانگتے ہیں، نہ کوئی دلیل مانگتے ہیں، بس چڑھ دوڑتے ہیں۔ اس کا واحد نتیجہ اگر آپ قانون ختم کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ جو اسٹریٹ جسٹس ہے اور ہجوم کے ہاتھوں لوگ ہر روز قتل ہوں گے، مسلمان سڑکوں پر کاٹ کاٹ کر پھینکیں گے، اور یہ جو لہو ہوگا معصوم جانوں کا، یہ گلیوں کوچوں بازاروں کے اندر وہ آپ کو لہو کی بو آئے گی، لوگ کہاں جائیں گے؟ میرے نزدیک توہین مذہب کے قوانین کا خاتمہ دوسرا مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ سر ہونا چاہیے ڈی ریڈیکلائزیشن، اسلامی انتہا پسندی کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اس عمل میں صرف عوام ہی نہیں بلکہ سیاستدانوں کو، اور یہ جو اسلامی علماء ہیں، مشائخ ہیں، اور اداروں کو بھی
آپ کو شامل ہونا چاہیے. جب تک معاشرہ اسلامک انتہا پسندی سے پاک نہیں ہوتا تب تک ان قوانین کو ختم کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا. مگر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا پاکستانی ریاست ڈی ریڈیکلائزیشن کے لیے واقعی سنجیدہ ہے؟ اگر ایسا نہیں تو کیا وہ بدقسمتی سے ایسے ہولناک یہ جو واقعات ہیں نا تو پھر ایک مستقل میں ہوتے رہیں گے، ایف آئی آر اندراج ہوتے رہیں گے، ایف آئی آرز نہیں رکنے والی. لوگوں کی اسٹریٹ کے اندر موب لنچنگ ہوتی رہے گی، لوگوں کی لہو کے وہ زمین سے اٹھتا رہے گا، وہ بو آتی رہے گی اس کے لہو کی، وہ پکارتے رہیں گے انصاف کے لیے. انصاف قبروں میں جانے کے بعد بھی نہیں ملنے والا. تو جن لوگوں کے خلاف یہ توہین مذہب کی ایف آئی آر یہ جو درج کی جاتی ہے، یہ تو ایک سسٹمیٹک طریقہ ہے جو کہ مسلمان استعمال کرتے ہیں. تو پاکستان کے اندر توہین مذہب کے یہ جو کاروباری گینگ ہے یہ سر پروان چڑھتے رہیں گے. سب سے پہلے ضرورت ہے کہ آپ کو اس بلاسفیمی بزنس گینگ کو روکنا ہے اور آپ کو ڈی ریڈیکلائزیشن کی بات کرنی ہے. پھر جا کے یہ معاشرہ محفوظ ہوگا. جب تک ڈی ریڈیکلائزیشن نہیں ہوگی، ڈی اسلامائزیشن نہیں ہوگی، اسلامی انتہا پسندی کا خاتمہ نہیں ہوگا تو یہ سر واقعات ہوتے رہیں گے. جی سر. ایک اور بڑا مزید ایک ہمارے ذہنوں میں اور پوری دنیا کے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے. ہر روز ایک نئے ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر بھی ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے، چیزیں وائرل ہو رہی ہوتی ہیں کہ کیا جو پاکستان کی فیڈرل جو ایجنسی ہے، تحقیقاتی ایک ایجنسی ہے FIA انویسٹیگیشن جو ایجنسی ہے، کیا وہ اس معاملے میں ہمیں وہاں میں ملوث نظر آتی ہے؟ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں ملوث ہے تو وہ کیسے ہے؟ یہ ذرا ہمارے جاننے والوں کو، ہمارے پیار کرنے والوں کو، جو کہ 4 ملین لوگ جو ہمیں جو دیکھ رہے ہیں ان تک یہ میسج جائے کہ FIA جو پاکستان کی ہے وہ کس حد تک اس جرم میں ان کے ساتھ شامل ہے. جی ہاں سر، یہ وفاقی تحقیقاتی ایجنسی FIA کے کچھ اہلکار بھی ان کاروباری گینگ کے ساتھ ملوث پائے گئے ہیں. FIA کے سائبر کرائم ونگ کے ذریعے اکثر بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے مقدمات بنائے جاتے ہیں. یہ اہلکار بعض اوقات مذہبی انتہا پسند گروپوں کے ساتھ مل کر یا مالی فوائد کے بدلے میں نوجوانوں کو گرفتار کرتے ہیں، ان کے خلاف جھوٹے شواہد خود تیار کرتے ہیں. متاثرین کے جو خاندانوں کے متعلق جن سے میری بات ہوئی ہے ان سے جب بات کی گئی تو انہوں نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ FIA کے جو کچھ اہلکار ہیں وہ ان سے رشوت مانگتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں پیسے دیں تو آپ کو اس FIR میں سے ہم نکلوا دیں گے، آپ کے اوپر یہ جو توہین رسالت کی، توہین مذہب کی FIR درج کی گئی ہے اس کو ہم ختم کر دیں گے. تو FIA کے جو انسپیکٹر ہیں مدثر شاہ، جن کا تعلق بہت گہرا ہے اس گینگ کے ساتھ، جو کہ عبداللہ شاہ کے قتل میں بھی ملوث ہے، یہ جو مدثر شاہ ہے، یہ ایک چلاک حکمت عملی اختیار کرتا ہے تاکہ وہ ہمیشہ سے تمام کیسز کے اندر تاکہ وہ راؤ عبدالرحیم کو ان جو کہ بچہ وہ قتل ہوا ہے عبداللہ شاہ، ان جو بنی گالہ کے جنگلات میں ہوا ہے نا، وہ جی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ بنی گالہ کے جو جنگلات کو جس کو انہوں نے قتل کیا، اس کا سر کاٹ دیا، اس کے یہ دونوں ہاتھ کاٹ دیے، اس کی ٹانگیں کاٹ دی گئی اور اس کا دھڑ کہیں پھینک دیا گیا اور اس کے سر کو کہیں پھینک دیا گیا، اس کے ہاتھ پیر کہیں پھینک دیے گئے اور اس کے جسم کے اوپر، اس ٹارسو کے اوپر، اس کے دھڑ کے اوپر انہوں نے تیزاب پھینکا تاکہ اس لاش کو یہ مسخ کر سکے. تو اب یہ جو راؤ عبدالرحیم کو بچانے کے لیے یہ جو مدثر شاہ ہے اس نے کیا کیا، ایک بہت ہی ایک گھنونی سازش رچی. اس نے وہ جو سم کارڈ تھا جس عبداللہ شاہ بچے کو، وہ اس کے والد کے نام کے اوپر تھا. اب اس کیس کے اندر جو عبداللہ شاہ کے جو والد ہیں، عامر شاہ ان کا نام ہے، انہوں نے اس قتل سے بچنے کے لیے اس کے والد کے اوپر یہ الزام عائد کر دیا کہ جناب یہ کیونکہ نمبر آپ کے نام پہ تھا، اگر آپ یہ جو قتل کے الزامات واپس نہیں لیں گے
تو آپ چونکہ آپ اور آپ کا خاندان، پورا خاندان اس گنونی سازش میں مبینہ توہین رسالت کے اندر ملوث ہیں، اگر آپ یہ قتل کے الزامات راؤ عبدالرحیم سے واپس نہیں لیں گے تو پھر میں پورے کے پوری آپ کی بیٹیوں کو، آپ کے دیگر بچوں کو اور آپ کو توہین مذہب میں آپ کے اوپر مقدمہ درج کروں گا، اور آپ کو میں پھنسا کے ساری زندگی آپ کی پابند سلاسل جیلوں کے اندر بند رہے گی۔ تو یہ جو شخص ہے مدثر شاہ، اس کا تعلق بلاسفیمی بزنس گینگ سے ہے۔ اس نے راؤ عبدالرحیم کو بچایا، اور اس کو اسپیشلی اس قتل میں سے راؤ عبدالرحیم کو نکالنے کے لیے اس کو لاہور سے اسلام آباد کے اندر ٹرانسفر کیا گیا، اور جناب تاکہ وہ اگر یہ راؤ عبدالرحیم پھنستا ہے تو پورا کا پورا ان کا نیٹ ورک اس زد میں آ جائے گا۔ تمام ایف آئی اے کے لوگ، تمام وہ مذہبی جماعتیں، تمام وہ انڈیویجولز جو اس بلاسفیمی گینگ کا حصہ ہے، وہ سارا کا سارا ان کا نیٹ ورک پھوٹ جائے گا، اور تمام کے لوگوں، تمام کے تمام یہ لوگ اس قتل کے اندر ملوث پائے جائیں گے، جس کی تحقیقات ابھی ریسنٹلی ایک رپورٹ کے اندر آئی ہے کہ کس طرح راؤ عبدالرحیم قتل کے وقت اس بچی کی باڈی کو قتل کرنے کے بعد کس طرح جنگلز میں لے کے گیا، کس طرح اس کی باڈی کو انہوں نے ڈسمینٹل کر کے وہاں پھینکا، اور اس کا موبائل وہی اسی لوکیشن پہ اسی طریقے سے جاتا رہا۔ تو یہ جو مدثر شاہ ہے، اس نے تمام کی تمام یہ جو ڈیجیٹل تھریٹس تھی، یہ جو نیٹ ورک تھا بلاسفیمی بزنس گینگ کا، انہوں نے جناب اس بیچارے بچے کے والد کو پھنسانے کے لیے، عبداللہ شاہ کے والد کو پھنسانے کے لیے عامر شاہ کو سنگین نتائج کی انہوں نے دھمکیاں دی، اور اس نے پھر مجبور تھا، اس نے ان کے دباؤ میں آ کے عامر شاہ نے اپنے خاندان کو بچانے کے لیے ایک حلف نامہ جمع کروا دیا کہ جناب ہمارا اس قتل، یہ جو ہم نے مقدمہ درج کروایا ہے یا درخواست دی ہے، تو جناب یہ جو راؤ عبدالرحیم ہے یہ بری ذمہ ہے، اس کا میرے بیٹے کے قتل سے کوئی تعلق نہیں۔ تو راؤ عبدالرحیم کو بچانے میں مدثر شاہ کو لاہور سے لایا گیا، اور وہ ٹوٹلی اس پوری گیم کا، اس گینگ کا حصہ ہے۔ تو یہ پھر ملی بھگت سے ہوتا ہے، اس میں سیاستدان بھی ملوث ہیں، جو کہ میں آپ کے اس شو کے ذریعے سے آپ کے ناظرین کو ضرور بتاؤں گا۔ یعنی اگر ہم یہ جانیں کہ جو سیاستدانوں کی اگر ہم سمجھیں تو جیسے کہ فوری طور پر ایک پروگرام کر دیا گیا ٹی وی کے اوپر، بہت بڑے ٹی وی چینل کے اوپر، جس میں حامد میر بھی تھا، حامد رضا تھا، اور وہ ملک مصدق حسین صاحب بھی تھے، کہ جناب یہ کس طرح ایک آگ لگ جائے گی، تباہی ہو جائے گی، ملک تباہ ہو جائے گا۔ یعنی یہ ڈراؤ اور یہ دمکاؤ اور گراؤ کر کے لوگوں کو ٹریک سے اتارنے کی کوشش کی گئی، یعنی اداروں کے ذریعے، جی یعنی پارلیمنٹ بھی، اور وہ جو ایف آئی اے اس کا ادارہ ہے پھر آگے وہ بھی۔ اس حد تک ہم بات کو سمجھ پائے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ عمل دخل ہے وہ جو ایف آئی اے کا ہے۔ تو کیا ایک آپ چیز اور مجھے بتائیے، اس پہ کچھ ڈسکشن کبھی ہوئی نہیں، کبھی کوئی بات لوگ کر نہیں رہے، کیا آپ کو ایسے متاثرین کے خاندانوں کی گواہیاں ملی ہیں، یعنی وٹنس ہیں آپ کے پاس، جنہیں اس کاروباری، جو یہ کاروبار کا نشانہ بنایا گیا، یعنی کہ اس کاروباری گینگ نے ان کو نشانہ بنایا ہے؟ کیا وہ آپ کے پاس ایسے کچھ گواہیاں موجود ہیں کہ آپ کے پاس ایسے لوگ ہیں جو یہ بتا سکیں کہ ہم ان کے وکٹم ہیں، ہم ان کا نشانہ بنے؟ جی ہاں سر، مجھے کئی ایسے متاثرین کے خاندان کی گواہیاں ملی، میرا ان کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ ہے، جنہوں نے ایف آئی اے اور بلاسفیمی بزنس گینگ کی یہ ملی بھگت کے بارے میں تفصیلات فراہم کی۔ ایون کہ جب بیچارے بچوں کو پھنسا لیتے ہیں، وہ اپنی حراست میں رکھتے ہیں، تو جب والدین کو وہاں ایف آئی اے اسلام آباد بلایا جاتا ہے تو 3-3 4-4 دن کے اندر یہ 2-2 2.5 لاکھ کا تو کھانا ان بیچارے معصوم لوگوں سے کھا گئے، اور پھر کروڑوں کی مانگ کرتے ہیں۔ یہ گواہیاں میرے پاس جو ہیں وہ ویڈیو بیانات بھی ہیں، تحریری ثبوت بھی ہیں، اور ریکارڈنگز کی شکل میں بھی موجود ہیں، تو جن میں متاثرہ خاندانوں نے بتایا کہ کس طرح ان کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو پھنسایا گیا، اور بعد میں مقدمات کے اخراج کے لیے ان سے بھاری رشوت طلب کی گئی، کہ وہ بیچارے کئیوں نے تو اپنے گھر بار بیچ کے سر ان کو پیسے بھی دیے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی ان کے بچوں کو رہائی نہ مل سکی، ان بچوں کو آزادی نہ مل سکی، اور بچے آج بھی اڈیالہ جیلوں کے اندر بند ہیں،
اور بس یہ جو ناکام ریاست ہے، اسلامی ریاست، یہ ملی ہوئی ہے، اور یہ سارا ایک نمبر کو پورا کرنا چاہتے ہیں یہ جو سائبر کرائم ونگ ہے اسلام آباد۔ جی سر، ایک آپ سے اور بڑا دلچسپ سوال بھی ہے، اور سمجھنے کے لیے بھی ہے لوگوں کو بھی، یہ کیسے معاملات چلتے ہیں آخر۔ یہ جو گینگ ہے تو یہ جناب یہ بتائیے کہ اس گینگ کو کہاں سے، یہ تو ایک تو ہو گیا نا مالی فائدہ ان کو جہاں سے ہوتا ہے جو لوگوں سے، دوسرا کیا کوئی ایسی تنظیمیں بھی ہیں جو ان کو جو کوئی کرتی ہیں، فنڈنگ کرتی ہیں، ان کو سپورٹ کرتی ہیں کسی بھی لیول پہ، کسی بھی جگہ پہ، اور کسی بھی پیرائے میں، یعنی کسی بھی ایک سیکٹر سے، ایک فیکٹر سے اندر آتی ہیں، ان کو کیا فائدہ پہنچاتی ہیں فائنینشلی طور پہ، مالی طور پر؟ بلاسفیمی کے کاروبار سے وابستہ گروہوں کی جو مالی معاونت ہے وہ ایک بڑا ذریعہ چندے اور فنڈز ہیں جو کہ اسلام اور اس کے تحفظ کے نام پر اکٹھے کرتے ہیں۔ یہ جو گینگ ہے مذہبی مطلب جذبات کو بھڑکا کر پاکستانی مسلمان جو وہاں کی بزنس کمیونٹی ہے وہ ایک اپنی طرف مائل کرتے ہیں، اور ان کو بڑا مجبور سا کر دیتے ہیں کہ ان کے جو مذہبی جذبات ہیں ابھارتے ہیں، اور انہیں یہ باور کرایا جاتا ہے کہ کچھ جو افراد ہیں اور جو گروہ ہیں اسلام کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں، اور ان کے خلاف کارروائی کرنا ہم مسلمانوں کا بہت ہی فریضہ ہے اور فرض ہے۔ اس طرح یہ جو گروہ ہے ان کو جذباتی طور پہ لوگوں کو بلیک میل کر کے بڑی مقدار میں یہ جو ہے نا چندہ اسلام کے نام پر یہ اکٹھا کرتے ہیں۔ اور یہ جو خاص طور پہ یہ جو گینگ ہے، یہ جو بلاسفیمی بزنس گینگ ہے، مساجد کے اندر، مدرسوں کے اندر، مذہبی مجالس کے اندر، اور یہ ڈیفرنٹ جو کانفرنسز ہیں ان کا انعقاد کرتے ہیں، اور اس کے دوران اسلام کے تحفظ کا نعرہ لگا کر وہ چندے اکٹھے کرتے ہیں۔ اکثر جو خطیب اور مولوی حضرات اپنے خطبوں میں بلاسفیمی کے جو مبینہ واقعات ماضی میں ہم نے دیکھا وہ بیان کر کے لوگوں کو جوش دلاتے رہتے ہیں کہ رسول اللہ کی توہین ہوگی، آپ اسلام کے تحفظ کے لیے آپ کو کھڑا ہونا ہے، اگر آپ مالی معاونت نہیں کریں گے تو یہ جو اسلام دشمن ہے یہ پاکستان کو اور پاکستان کے خلاف جو بہت زیادہ تیزی سے یہود و نصارہ کام کر رہے ہیں۔ تو پاکستانی یہ جو بزنس کمیونٹی کو مذہب کے نام پر پھر یہ بلیک میل کیا جاتا ہے، تو بعض مذہبی تنظیمیں اور علماء کاروباری حضرات کو اس بات پر آمادہ کرتے ہیں کہ اگر یہ فنڈز فراہم نہیں کریں گے تو انہیں بھی آنے والے وقت میں بلاسفیمی کے الزامات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو بعض صورتوں میں ان میں سے زبردستی چندے لیے جاتے ہیں اور لوگ پھر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کچھ انتہا پسند تنظیمیں جو کہ خلیجی ممالک اور دیگر اسلامی ممالک سے بھی فنڈز حاصل کرتے ہیں۔ فنڈز مدرسوں، فلاحی اداروں اور مساجد کے ذریعے سے موصول ہوتے ہیں، جنہیں بعد میں بلاسفیمی کے کیسز چلانے اور پروپیگنڈا کرنے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ بلاسفیمی کے جو الزام میں پھنسائے گئے لوگوں کے جو خاندانوں کو دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں کہ اگر وہ بڑی رقم ادا نہیں کریں گے تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کو مزید شدید کر دیا جائے گا۔ کچھ معاملات میں میں نے دیکھا کہ خاندانوں کو لاکھوں روپے تاوان کے طور پر ان سے لیے گئے، اور پھر ان سے وعدہ کیا جاتا کہ اگر آپ یہ رقم دے دیں گے تو ہم یہ جو آپ کے بیٹے کے خلاف یا آپ کی بیٹی کے خلاف یہ جو مقدمہ ہے ہم اس کو واپس لے لیں گے۔ تو یہ اس طرح سے انتہا پسند جو مذہبی جماعتیں ہیں بلاسفیمی کے معاملات کو یہ جو سیاسی فوائد کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کے لیڈران فنڈز جمع کرتے ہیں اور انہیں اپنے نیٹ ورک کو مضبوط بنانے اور پروپیگنڈا پھیلانے میں لگاتے رہتے ہیں، اور اس میں جو سیاستدان ہیں وہ بھی بڑھ چڑھ کر اس کے اندر اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے کچھ مدارس، خاص طور پہ دیوبند بریلوی مسالک کے یہ جو لوگ ہیں وہ بلاسفیمی کے کاروبار میں ملوث پائے گئے ہیں۔ ان مدارس کو ملنے والی غیر ملکی جو امداد ہے
اور جو مقامی چندے ہیں اس کاروبار کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اس کا مطلب ہے بھی جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس طریقے سے فنڈنگ ہوتی ہے، تو کیا میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں جو مذہبی انتہا پسند تنظیمیں ہیں کس طرح ان جھوٹے مقدمات کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتی ہیں، یہ بھی بتائیں۔ جو کہ جھوٹے مقدمات کو، جیسے کہ آپ نے پہلے کچھ بتایا ہے کہ جی وہ فنڈنگ ساری اکٹھی کرتے ہیں، تو یہ کیسے کیا ہوتا ہے، یہ کس طرح ہوتا ہے معاملہ، اور پاکستان میں اس پہ کوئی نظر رکھنے والا نہیں ہے، کچھ کو سمجھنے والا نہیں ہے، کیسا کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں، پاکستان کے اندر مذہبی انتہا پسند جو جماعتیں ہیں وہ ان مقدمات کو اپنے سیاسی مفادات وہ اور اس کے لیے وہ چندہ اکٹھا کرنے اور جو کمزور طبقات ہیں ان کو دبانے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ یہ جماعتیں وہ جو عوامی جذبات کو بھڑکاتے ہیں، بھڑکانے کے بعد بڑے پیمانے پر احتجاج اور دھرنے دیتی ہیں، جیسا کہ ہم نے 2018 میں دیکھا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان TLP نے بہت بڑا ایک ریلی نکالی جو کہ لاہور سے نکلی، لاہور داتا صاحب دربار سے، جو کہ اینڈ ہونی تھی اسلام آباد پہ، اور ان کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ جو گیرٹ ولڈرز نے ہالینڈ کے اندر جو محمد کارٹون کانٹیسٹ رکھا تھا جس کی ہم نے سپورٹ کی، تو جب وہ ریلی کا انعقاد TLP نے کیا اور پورے پاکستان کی ویریس سٹی سے لوگ آئے، اس ریلی کا حصہ بنے، اور اس وقت کے جو نیولی الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے عمران خان، انہوں نے اس پورے ملک کے اندر جتنا یہ بڑا ایک ملک گیر احتجاج ہوا، تو عمران خان نے کیا کیا، اس نے اس کی سپورٹ کی۔ جب اس نے اس کی سپورٹ کی تو اس کو آف کورس لوگوں نے پھر اس کو بڑھ چڑھ کے اس کو جناب عمران خان کو بھی سپورٹ کیا، لیکن عمران خان نے کیا کیا اور شاہ محمود قریشی نے کیا کیا، عمران خان نے یہ کہا کہ جناب میں اس کو اقوام متحدہ کے اندر اس معاملے کو لے کے جا رہا ہوں۔ شاہ محمود قریشی نے یونائٹڈ نیشن کو خط بھی لکھے جس میں ہمارے خلاف انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ ان کو حمایت تو حاصل ہوئی اس معاشرے کی جس معاشرے کو یہ چیزیں چاہیے تھی، لیکن اس کے اندر ایک بہت خوفناک چیز جو ہوئی وہ یہ تھی کہ ان جماعتوں نے جو کیا یا جو کہ عمران خان نے کیا اس کی سپورٹ کر کے TLP کی، اور اس سے اس کو ایک حمایت تو حاصل ہوئی، لیکن مذہبی اقلیتوں کے اوپر اس کا خوف بہت زیادہ بڑھ گیا، اور لوگ خوفزدہ ہو گئے کہ آج یہ کر رہے ہیں کل کو ہمارے خلاف بھی کریں گے۔ تو جماعتیں اور سیاستدان یہ مذہب کا استعمال جب سے پاکستان قیام میں آیا تب سے لے کے اب تک یہ کرتے چلے آ رہے ہیں، اور پاکستان کی کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں جس نے اسلام کا استعمال اپنی پولیٹکس کے لیے نہ کیا ہو۔ تو یہ تو سر ان کے رویے ہیں، اسلام کے نام لیے بغیر، مذہب کا استعمال کیے بغیر یہ اپنی سیاست چمکا نہیں سکتے۔ وہ تو بڑی ایک واضح ہمیں ایک ملتی ہے چیز کہ جو پاکستان کی وہ جو کہتے ہیں جی خالق سیاسی پولیٹیکل جو جماعت ہے وہ مسلم لیگ ہے، اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس جماعت کا نام ہی مسلم لیگ ہے۔ تو چلیے ہم اپنے پروگرام کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور چند ایک سوال ہم آپ سے اور بھی کریں گے۔ اچھا جی، یہ ہمیں بتائیے کہ جو بین الاقوامی تنظیمیں ہیں جیسے کہ OHCHR نے اس مسئلے پر کوئی کبھی رپورٹنگ کی ہے؟ کیا انہوں نے کوئی کام کیا ہے؟ انہوں نے بتایا ہے دنیا کو؟ یہ جو ایک سوئٹزرلینڈ کی اس کا ہیڈ آفس ہے، تو میں اس کا نام دوبارہ دہرا دیتا ہوں، OHCHR سوئٹزرلینڈ سے۔ انہوں نے کیا، یہ انسانی حقوق کی تنظیم ہے، تو کیا انہوں نے معاملات کی ہیں؟ کیا انہوں نے کچھ آگے رپورٹنگ کی؟ کیا اس پہ انہوں نے کوئی مدعے کو اٹھایا ہے؟ اس کے لیے ہم آپ سے آپ کی رائے ضرور جاننا چاہیں گے۔ سر تاحال OHCR جو سوئٹزرلینڈ کے اندر ہے اور پاکستان کے اندر یہ جو توہین مذہب کے یا توہین رسالت کے جو جھوٹے مقدمات پر کوئی جامعہ رپورٹ ابھی تک جاری نہیں کی۔ تاہم جب سن 2024 کے اندر اس مسئلے کو جب ہائی لائٹ کیا تو میں نے OHCR سے رابطہ کیا، لیکن ان کی طرف سے مجھے کوئی پازیٹیو رسپانس ابھی تک نہیں ملا، نہ ہی انہوں نے کوئی کسی تشویش کا اظہار کیا کہ جناب یہ معاملہ
कितना संगीन है और इसको हाईलाइट करना चाहिए, इनको पाकिस्तान को लिखना चाहिए, और ना ही इस पर इन्होंने कोई भी अभी रिपोर्ट तैयार करके उसको पब्लिश नहीं किया, और ना ही हुकूमत पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराया इन्होंने, और ना ही बैनुल कौमी सतह पर इस मसले पर को उजागर किया जा सका है। कोशिश हमने की OSCR को कि जनाब आप ये देखिए कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, पाकिस्तान आपका मेंबर है, आप उसको जवाब दे ठहराएं, आप उससे पूछिए तो सही कि आप मज़हब के नाम के ऊपर क्या धंधा चला रहे हैं। आप अक़लीतों को तो करते थे, लेकिन अब आपने अपने ही मुसलमान लोगों को करना शुरू कर दिया है। मुद्दई भी मुसलमान है और जहाँ के मुल्ज़मान भी मुसलमान है। तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। OSCR ने अभी तक कोई इस पर रिपोर्ट जारी नहीं की और ना ही पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराया, कि पाकिस्तान इन मामलात में कभी भी OSCR को जवाब नहीं देता। मैंने देखा है, अपने केस में हमने देखा है, पाकिस्तान ने कभी भी इसको नहीं जवाब दिया। यानी उन्होंने कभी को ऑन नहीं किया उनको, नो, इस यानी कि ये जो एक तंजीम है आलमी, इसको उन्होंने कभी ऑन नहीं किया। अच्छा जी, अभी आप हमें ये बताएं कि ये जो मामला चल रहा है, ये जो एक हम कहते हैं जेली तौहीन मज़हब का एक मामला है, इसमें ये जो गैंग ने अभी तक कितने लोगों को इसमें यानी कि परेशान किया है, टॉर्चर किया है, उनके ऊपर पाकिस्तान के अंदर हम मुहतात अंदाजे के मुताबिक कितने बच्चे बच्चियां जो हैं बेचारे इसमें इस धंधे में फंस गए हैं, उनके पैसों के लिए उनकी जानें चली गई कुछ की, और कुछ अभी भी जेलों के अंदर अपनी अब तो यही कह सकते हैं कि वो अपनी मौत के दिन गिन रहे हैं। तो क्या इस पे कुछ हमें बताएंगे आप? जो पंजाब की हम सूरत हाल देखते हैं तो पंजाब के अंदर 450 से ज़ायद तौहीन रसालत के झूठे मुकदमात दर्ज किए गए। पंजाब से जब हम बाहर जाते हैं, कराची के अंदर ये जो तौहीन मज़हब का कारोबारी गैंग है, जिसकी सरपरस्ती जो हाफिज़ एहतशाम करता है, जिसका ताल्लुक़ लाल मस्जिद से, और सिंध के अंदर जितने लोग हैं वो है हाफिज़ एहतशाम के एंड पे। पंजाब के अंदर जितने लोग हैं, बेशक ये एक पूरा गैंग है जो कि इस्लाम के नाम पर काम कर रहा है। बलूचिस्तान के अंदर अलग हैं, फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अलग हैं। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक ये जो ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग का शिकार बच्चे हैं, ये कोई 850 से ज़ायद हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की बात करें तो हज़ारों हैं केसेस जो कि अभी तक रिपोर्ट नहीं हुए। लोग डरते बात नहीं करना चाहते, और लोगों के अंदर एक खौफ है, हम बात करेंगे हमें भी फंसा लेंगे, हमें मार देंगे। तो रिपोर्ट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, चूँकि 2000 आप मेरे ट्विटर अकाउंट को उठा के देख लें, 2019 से लेके जब मेरा ट्विटर अकाउंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रिक्वेस्ट के ऊपर सस्पेंड किया गया मेरा फेसबुक, तो 2017 में फेसबुक ने सस्पेंड कर दिया हुआ था, जब 7 मार्च सन 2017 के अंदर जोएल कैपलॉन ने जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर थे फेसबुक के, इन्होंने हुकूमत पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर विज़िट किया पाकिस्तान 7 जुलाई सन 2017 को। इन्होंने हमारे अकाउंट सस्पेंड किए, हुकूमत पाकिस्तान के कहने पे फेसबुक ने मेरा ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किया गया। उसके बाद 2019 के बाद मैंने इन FIRs को जब दोबारा पोस्ट करना शुरू किया और चीज़ें सामने आई, इस मामले को मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मसला ये था कि इसमें जो मुल्ज़मान है वो मुसलमान है, तो इसीलिए वो पाकिस्तान के अंदर एक सिस्टम है, हर एक चीज़ को बैन कर दिया जाता है। तो वो इसलिए रियासत ने उन चीज़ों को बैन कर दिया कि ये मुद्दा हाईलाइट ना हो, क्योंकि रियासत के अपने एहलकार उसमें मुलव्वस हैं, और रियासत का जो एक साइबर क्राइम का जो उनका स्पेशल विंग है, जो इन्होंने फॉर्म इसीलिए किया कि ब्लास्फेमी बिजनेस के ये जो साइबर क्राइम विंग है इस्लामाबाद का, तो वो एक ख़ास नंबर को पूरा करने चाहते हैं हर साल, तो जिसके लिए ये गैंग को इस्तेमाल कर रहे हैं। और अनकाउंटेबल केसेस हैं जो कि सर रिपोर्ट ही नहीं हुए। अच्छा जी, एक और हमें बताइए, ये सवाल तो बड़ा चुभता हुआ भी हो सकता है बहुत से लोगों के लिए, जो अदालती मामला था, जुडिशल सिस्टम जो है उसके लिए भी, लेकिन ये हमें बहर का सवाल तो करना है, हमें आपसे पूछना तो है। ये बताइए कि पाकिस्तान में जो अदालती निज़ाम है, किस हद तक इन मुकदमात की गैर जानबदाराना, यानी कि जानबदार तो वो में महसूस होते हैं, गैर जानबदाराना तहकीकात कोई यकीनी बना रहे हैं या बनाते हैं, या आपको ऐसा लगता है
کہ یہ معاملہ جو ہے بالکل ایک شفاف ہے؟ پر بدقسمتی سے پاکستان کا عدالتی نظام ہے نا، ان مقدمات میں زیادہ تر جانبداری کا ہی شکار ہو چکا ہے۔ ہم نے دیکھا ماضی کے اندر کیسز کے اندر، جب یہ لوگ آپ عدالتوں کے اندر توہین رسالت کے کیسز جاتے ہیں، مقدمات جاتے ہیں، عدالتوں کی کیا کوشش ہوتی ہے، وہ جو لوور کورٹس ہیں جیسے سیشن کورٹ ہے، تو وہ ہمیشہ ہی مدعی پارٹی کو وہ فیور دیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے ہاں بھائی ہمارا بھی عقیدہ وہی ہے اور مدعی کا بھی عقیدہ وہی ہے، اور جو پھنسا ہوا ہے وہ بیچارہ وہ گستاخ ہے، وہ ملعون ہے، وہ مرتد ہے، اس کو جتنا زیادہ اس کو نیگیٹو وہ دکھا سکتے ہیں امیج عدالتوں کے اندر دکھاتے ہیں۔ اور یہ جو عدالتیں ہیں وہ جو کہ جانبداری کا شکار ہیں، وہ مذہبی دباؤ، وہ ایک ان کو دھمکیاں ملتی ہیں، ججز کو دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ جناب اگر آپ نے فیصلہ مدعی کے حق میں نہ کیا تو جناب آپ کو ہم جان سے مار دیں گے، آپ کے بچے محفوظ نہیں رہیں گے، ہم آپ کو آپ کے گھر سے نہیں نکلنے دیں گے، آپ کی بیٹیوں کی، آپ کی بہنوں کی، آپ کی ماؤں کی عزت ہم محفوظ نہیں رہنے دیں گے۔ تو ان دھمکیوں کی وجہ سے بعض ججز اکثر غیر جانبدارانہ فیصلے نہیں کر پاتے۔ بعض اوقات جو ججز ہیں اپنی جان کو بچانے کے لیے وہ بیچارے ملک چھوڑ دیتے ہیں، جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو جج تھی آسما جہانگیر، وہ مطلب اس کیس میں ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ وہ بیچارے پاکستان چھوڑ کے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو بھی اکثر مذہبی جماعتی یہ جو جماعتیں ہیں تسلیم نہیں کرتی۔ وہ تسلیم اس لیے نہیں کرتی، وہ کہتے ہیں کہ فیصلہ جناب فیصلہ نہیں ہوا۔ فیصلہ کیوں نہیں ہوا؟ فیصلہ تبھی ہوگا جب اس بندے کا سر تن سے جدا کر دیں گے، فیصلہ تبھی ہوگا جب آپ اس کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیں گے۔ تو یہ جو مسلمان معاشرہ ہے، پاکستان کے لوگ ہیں، وہ فیصلہ اس کو مانگتے ہیں، وہ انصاف اس کو کہتے ہیں کہ اسلام کی فراہمی نہیں ہوئی، کیونکہ فیصلہ ان کے مطابق نہیں ہوا۔ ان کے مطابق کیسے ہوگا؟ جب آپ اس بیچارے معصوم شخص کی جان لے لیں گے۔ ابھی حالیہ دنوں میں ہم نے ایک دیکھا کہ ایک جو رپورٹ آئی ہے اس میں انکشاف ہوا ہے، جس کا میں اس رپورٹ سے پہلے ہی میں ذکر کر چکا تھا کہ یہ جو اسلام آباد کے اندر ایک جج ہیں جو پیکا کے مقدمات کو دیکھتے ہیں، تو ان کو لگایا ہی اس لیے گیا ہے اس کورٹ کے اندر کہ وہ پیکا کے مقدمات کو دیکھیں، جس کو ہم پیکا بھی کہتے ہیں، PECA 2016 کا جو قانون ہے جو ہماری وجہ سے پاکستان کے اندر متعارف کروایا گیا۔ تو اس کے جو ایک جج ہیں جن کا نام ہے محمد افضل مجوکا صاحب، محمد افضل مجوکا صاحب کی عدالت کے اندر جتنے توہین رسالت کے یہ پیکا قانون کے مطابق اسلام آباد FIA اور راولپنڈی کے کیسز ہیں، وہ تمام کے تمام کیسز کے اندر ان بچوں کو 30 تک بچوں کو سزائے موت سنا دی جا چکی ہے، مسلمان بچے، اور جو باقی دیگر بچے ہیں ان کی ضمانتیں ہیں وہ جو جناب وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اور ریکارڈ کے ساتھ یہ جو ہمارے جج صاحب ہیں نا محمد افضل مجوکا صاحب، ان کو دیکھا گیا ہے کہ جناب ان کی چوری کیسے پکڑی گئی کہ یہ جو ریکارڈ کے ساتھ وہ چھیڑ چھاڑ کرنے میں مصروف تھے اور وہ پکڑے گئے۔ جج نے ایک خاتون تھی مسلمان وکیل اسلام آباد کی، کو غلط طور پہ اس نے جناب کیا کیا کہ ریاست کی طرف سے مقرر کر دیا اور اس کو اٹارنی ظاہر کر کے جو اپنی مرضی سے جرا ریکارڈ میں اس کو بیچاری کو شامل کر کے، حالانکہ وہ وکیل کبھی اس عدالت میں پیش ہی نہیں ہوئی تھی۔ تو دستاویزی شواہد نے ثابت کیا کہ جج جو محمد افضل مجوکا صاحب نے بلاسفیمی بزنس گینگ کے ساتھ مل کر مقدمات میں جانبداری کا ایک مظاہرہ کیا، وہ بار بار اس جو کہ اس گینگ کے سربراہ ہے جن کا نام ہے راؤ عبدالرحیم، ان سے جناب نجی ملاقاتیں کرتے ہیں ان کے روم کے اندر، عدالتی روم کے اندر، اور غیر جانبداری پر سنگین سوالات اٹھتے ہیں۔ تو جج صاحب نے ان مقدمات میں
سب سے زیادہ جو کہ انہوں نے کردار ادا کیا، جن کو لایا ہی اس لیے گیا کہ وہ ان بچوں کو، معصوم بچوں کو جھوٹے توہین رسالت کے مقدمات میں وہ سزائیں دیں گے، اور وہ اس میں کامیاب، اب تک کامیاب ہوئے۔ اور تاریخ میں کسی بھی واحد جج کے فیصلوں میں سب سے زیادہ جو کہ سزائے موت دینے والے جو ہیں وہ جج، وہ یہ محمد افضل مجوکا صاحب ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں توہین مذہب کا ایک اور جال میں پھنسایا گیا ایک اور بچہ، ابرار حسین شاہ۔ یہ جو بیچارہ بچہ ہے ملزم، جس کو آپ کہتے ہیں مبینہ طور پہ، وہ جناب محمد افضل مجوکا صاحب نے اس بچے کے کیس کے اندر ریکارڈ میں اتنا رد و بدل سامنے آیا، جہاں پھر مطلب اس ترتیب جرا وہ جو ہوتی ہے، اس ترتیب سے جو بحث ہوتی ہے، اس ترتیب سے دے دیا کہ وہ ساری کی ساری جو جرا تھی وہ اس بیچارے بچے کے خلاف گئی۔ اور ہوا کیا کہ جناب اس بچے کو جناب جو کہ کورٹس تھی، انہوں نے جناب اس بچے کو جناب سزائے موت دے دی۔ اور پھر جب بچے کے خلاف یہ جو ناانصافی ہوئی تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو معائنہ کیا اس ساری درخواست کا اور شکایت کا جو کہ والدین کی طرف سے تھی، تو اس میں جناب یہ انکشاف کیا گیا کہ بلاسفیمی، یہ جو بزنس گینگ اور وفاقی تحقیقاتی ایجنسی FIA سائبر کرائم کے جو ونگ کے درمیان ایک گٹھ جوڑ ہے، اس گینگ نے توہین مذہب کے جھوٹے مقدمات اور اغوا، اور جو کہ ان کی ایک پوری پلاننگ ہوتی ہے کہ کس طرح یہ کیسز کو مینوپولیٹ کرتے ہیں اور حراستی اپنے مراکز کے اندر رکھتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، اور پھر کیا کیا ان کو اپنے بچوں کو کیسے پھنسایا، پھر مالی فوائد کے لیے ان کو پھر جناب ان بچوں کو تاحیات ان کو اڈیالہ جیل کے اندر بھیج دیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ تمام تر چیزیں جو ابھی سامنے آئی، جیسا کہ ہم نے اس بچے کے کیس میں دیکھا، اور پھر کس طرح یہ اب مجوکا صاحب یہ تمام جرا کے ساتھ یہ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، اور یہ جو انکشاف ہے پاکستان کے یہ جو عدالتی نظام ہے اور توہین مذہب کے قوانین کے استعمال پر سنگین سوالات اس نے کھڑے کر دیے ہیں، اور جن کا مقصد بظاہر مالی اور سیاسی فوائد حاصل کرنا ہے، اور ہر ایک کو تو اسلام کا پہرے دار بننا ہے، چاہے وہ جج ہوں، چاہے وہ پولیس والے ہوں، چاہے وہ FIA والے ہوں، چاہے وہ انڈیویجولز ہوں، وہ ہر ایک کو مذہب اسلام کو بچانا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے بس اسلام کی جھوٹی جے جے کار کریں۔ کوئی نظام نہیں ہے، کوئی قانون کوئی مانتا ہی نہیں، یہ تو جنگل کے قانون سے بھی آگے کی بات چل رہی ہے پاکستان کے اندر۔ تو یہ افضل مجوکا صاحب کی میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ کس طرح ان کو جناب پیکا یہ کورٹس کے اندر لایا گیا تاکہ وہ ان کیسز کو وہ سنیں، اور مقدمات کے اور جراؤں کے اوپر، بحثز کے اوپر کس طرح وہ مینوپولیٹ کر کے بچوں کو تیزی کے ساتھ سزائیں سنا رہے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک ان کی مثال دے دی، جس کے تمام ثبوت میں پہلے ہی پوسٹ کر چکا ہوں، آپ کو معلوم ہوگا۔ یہ کچھ اس طرح کا سوال ہے، اور یہ بڑا میرے خیال میں، چونکہ ہم پولیٹیکل طور پہ بھی سمجھتے ہیں اور مذہبی طور پہ بھی، کہ پاکستان کے جو کوئی بڑے سیاسی رہنما ہیں، یعنی کہ جو سیاسی رہنما ہیں، ہم پاکستانی کرسچنوں کو تو ہم ابھی سیاستدان نہیں کہتے کہ یا وہ سیاست سے ان کا کوئی تعلق ہے، لیکن جو قابض ہیں یہ سمجھ لیجئے کہ جو سیاسی رہنما ہیں اور مذہبی رہنما ہیں، یعنی کہ جو بڑے لیول کے پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ، PTI، MKM تو گئی نا، وہ تو کسی اور طرف چلی گئی۔ تو ابھی ان میں بتائیے کبھی کسی نے یہ جرت کی ہے کہ اس کے اوپر بات کرے، یا وہی مجرمانہ غفلت کہہ لیں، مجرمانہ اس میں جرم میں شامل سمجھ لیں؟ کیا سمجھا جائے اس؟ دیکھیے سر، چند ایک ایسے مذہبی اور سیاسی رہنما پاکستان کے اس معاملے پر بہت ہی محتاط انداز میں بات کرتے ہیں، لیکن کھل کر مخالفت کرنے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ جو لوگ بولتے ہیں انہیں کیا ہوتا ہے، انہیں جان سے مار دینے کی دھمکیاں آ جاتی ہیں، انہیں کہا جاتا ہے یہ تو اسلام کا دشمن ہے، یہ تو مرتد ہے، یہ تو
فلاں ہے، یہ تو واجب القتل ہے، اس نے رسول اللہ کے، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا قانون ہے، جبکہ یہ اللہ کا قانون کیسے ہو گیا؟ اسلام کے اندر تو نہیں، یہ تو قرآن کا قانون بھی نہیں ہے، اللہ کی بات اور ہوگی نا جی، یہ تو یہ- قرآن کا بھی نہیں ہے، نہ حدیث کا ہے کسی کا۔ تو دیکھیں عمران خان، ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کی حکومت نے تو الٹا ان مقدمات میں یہ جو ان کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ دوسری جانب بعض آزاد خیال مذہبی اسکالرز اور انسانی حقوق کی تنظیمیں اور قوانین کی اصلاح کا مطالبہ کرتی رہی ہیں، مگر ان کی جو آواز جو ہے وہ اس لیول تک وہ اٹھاتے ہیں جو کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم اس لائن کو کراس کریں گے نا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ ہر ایک جماعت پاکستان کے اندر، آپ کوئی بھی مذہبی سیاسی جماعت دیکھ لیں، کوئی بھی اس مسئلے پہ بات کرنے کو ریڈی نہیں۔ جو بھی اس کے خلاف بات کرے گا وہ اپنا ووٹ بینک کھو بیٹھے گا، کیونکہ یہ تو ایک خوف ہے نا آپ کے اندر کہ ہم جناب، کیونکہ یہ رسول اللہ کے تحفظ کی بات ہے، ہم کس طرح اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ ہم نے تھوڑے دن پہلے دیکھا کہ کس طرح پی ٹی آئی کے رہنما آ کے انہوں نے فلور کے اوپر جناب اس بلاسفیمی بزنس گینگ کی حمایت کر دی۔ نیشنل اسمبلی کے اندر علی محمد خان صاحب علی محمد خان جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، جی، انہوں نے جناب کہہ دیا کہ یہ تو کمیشن اسلام کے خلاف بن رہی ہے، یہ تو اگر کمیشن بن جائے گی تو یہ تو پورے ملک کے اندر آگ لگ جائے گی، ملک آگ کی طرف جھونکا جا رہا ہے۔ نہ یہ شخص کبھی عدالتوں میں گیا، نہ اس نے معاملات کو دیکھا، نہ اس نے ان دہشت گردوں کے رویے دیکھے، بس جو اس کو پٹی پڑھا دی گئی اس نے سنا، بس اس کو پتا تھا کہ مجھے اسلام کا جھنڈا اٹھانا ہے تو میں یہ بات کروں گا تو لوگ میری جے جے کار کریں گے، تو اس نے اس کو اپنے پولیٹیکل ایک سٹنٹ کے لیے استعمال کیا، حمایت کے لیے، اس میں کامیاب رہا۔ تو پاکستان کے اندر جو بلاسفیمی کے جھوٹے مقدمات کے غلط استعمال پر اکثر مذہبی اور یہ جو سیاسی رہنما کھل کر اس کی مخالفت کرنے سے گریز کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت ہی حساس اور خطرناک حد تک موضوع ہے جو عام لوگوں کے جذبات کو بھڑکا سکتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان جن کا آپ بخوبی واقف ہیں، جو کہ جماعت علماء اسلام فے کے جو کہ مذہبی اور سیاسی رہنما ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے جناب بلاسفیمی قوانین کی حمایت کی ہے، اور ان پر کسی بھی قسم کی انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمیشہ اس کی حمایت کی، اور انہوں نے کہا کہ کسی بھی قسم کی اس کے اوپر نظر ثانی، جو یہ بلاسفیمی لا کے اوپر اگر آپ نظر ثانی بھی کریں گے تو آپ کو اسلام دشمن قرار دیا جائے گا۔ تو آپ جب ایک ایسا سیاسی ماحول مذہبی، یعنی آپ اس کو ریویو ہی نہیں کر سکتے، آپ سر اس کے اوپر بات ہی نہیں کر سکتے، بات کر ہی نہیں سکتے۔ بہت سارے جو کہ مذہبی سیاسی رہنما ہیں، جیسے کہ شہباز شریف ہیں، نواز شریف ہیں، اور جو کہ جماعت اسلامی کے سربراہان ہیں، اس معاملے پر وہ بالکل خاموش ہیں۔ آپ پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، وہ بھی خاموش ہے۔ جن لوگوں نے فلور کے اوپر بات کرنی ہے وہی خاموش ہیں، وہ اس کی حمایت کرتے ہیں، وہ اس کے نام پر ووٹ بینک اپنا بناتے ہیں۔ تو ان کی جو خاموشی ہے وہ بڑی ایک خاموشی اس لیے کہ وہ جو ایک عوامی رد عمل ہے اور مذہبی جماعتوں کا دباؤ ہے، وہ اس کی وجہ سے خاموش رہیں گے، وہ کبھی بھی بات نہیں کریں گے۔ اور خاص طور پہ اگر آپ یہ کہیں کہ اس موجودہ حکومت کے میں اس میں کوئی تبدیلی آئے گی، کوئی نئی چینجز آئیں گے، یا بھول جائیں، پی ایم ایل این کبھی بھی اس کے اوپر کوئی چینجز کی بات نہیں کریں گے، کوئی کچھ نہیں کریں گے۔ یہ نظام اس طرح ہی چلتا رہے گا، اور مذہب کے نام پر لوگ کرتے رہیں گے، موب لنچنگ ہوتی رہے گی، اور آپ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ اگر آپ اس پہ کچھ اور کہنا چاہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میرے پاس جو سوال ہے بڑا مین، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام کا ہمارا بڑا اہم بھی ہوگا، اور یہ ہمارے پروگرام کا اختتام بھی ہوگا۔ تو آپ یہ بتائیے کہ کیا کون سے ایسے اقدامات کیے جا سکتے ہیں کہ جس کے تحت پاکستان کے نوجوانوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو، معاشرے کو ان قوانین سے بچایا جائے اور ایسے واقعات ہونے سے روکا جائے، تاکہ معاشرے کے اندر جو ٹالرنس ہے، جو ایک مطلب اس چیز کو نفی کرتی ہے شدت پسندی کو، وہ اس کا وجود دوبارہ واپس آ سکے۔ اور کچھ ایسا آپ سوچتے ہیں، ایسے اقدامات ہو سکتے ہیں کہ یہ معاشرہ جو ہے ایک
اس سمت سے ہٹ جائے اور درست سمت کی طرف چلنا شروع کر دے. دیکھیے سر، یہ قانون تو پاکستان سے آپ ختم نہیں کر سکتے. اگر آپ اس کو ختم کرنا ہے تو جو سب سے پہلا آپ کو سٹیپ ہے، جو سب سے پہلا مرحلہ ہے، وہ ہے اس معاشرے کی، اس نظام کی ڈی ریڈیکلائزیشن. اسلامی انتہا پسندی کا خاتمہ ہونا اتنا ضروری ہے کہ آپ کے تصورات میں بھی وہ بات نہیں آ سکتی. اس عمل میں صرف عوام ہی نہیں ہونی چاہیے کہ ڈی ریڈیکلائزیشن صرف عوام کی ہونی ہے. ڈی ریڈیکلائزیشن یا اسلامی انتہا پسندی، اس کے اندر آپ کو شامل کرنا ہوگا سیاستدانوں کو، علماء کرام کو، مشائخ کو، اور اداروں کو بھی شامل ہونا چاہیے. یہ جتنے بھی پاکستان کے اندر مسلمان ادارے ہیں، جتنے اسکول ہیں، جتنی یونیورسٹیاں ہیں، جب تک آپ اس معاشرے کے اندر اسلامی انتہا پسندی سے اس کو پاک نہیں کرتے، اس کو ختم نہیں کر دیتے، ڈی ریڈیکلائزیشن نہیں ہوتی، تب تک ہم اس قانون کے اختتام کے لیے خاتمے کی ہم بات بھی نہیں کر سکتے. آپ کو مطلب اگر آپ کہیں کہ میں اٹھوں اور کہوں کہ جناب یہ قانون نہیں ہونا چاہیے، میں تو کہتا ہوں مہذب معاشروں میں ایسا قانون سرے سے ہی نہیں ہونے چاہیے. تو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، قانون ہو یا نہ ہو. مگر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا پاکستانی ریاست ڈی ریڈیکلائزیشن کے لیے واقعی سنجیدہ ہے جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں؟ اگر ایسا نہیں تو مطلب تو کیا کیا جائے گا یا کیا ہوگا؟ بدقسمتی سے ایسے ہولناک یہ جو اگر آپ اس کے اوپر بات نہیں کریں گے، ڈی ریڈیکلائزیشن کی بات نہیں ہوگی، ڈی اسلامائزیشن کی بات نہیں ہوگی، تو یہ ایسے توہین رسالت کے مقدمات بھی ہوتے رہیں گے، اور یہ موب لنچنگ جو ہے یہ بھی مستقبل میں رکنے والی نہیں ہے، اور بے گناہ لوگوں کے خلاف توہین رسالت کی جھوٹی ایف آئی آرز درج ہوتی رہیں گی. اور آپ نے بات کی کہ قانونی اصلاح کے بارے میں، آپ کو میں تھوڑا سا اس کے اوپر تفصیلاً بتانا چاہتا ہوں کہ قوانین کا جو اصلاح ہے، تعزیرات پاکستان کی دفعہ یہ جو 295C ہے اور دیگر جو متعلقہ قوانین ہیں، ان کے اندر ترامیم ہونی چاہیے. ان کے جو استعمال ہے اس کو بالکل روک دینا چاہیے. لیکن دیکھیں، ہم نے دیکھا کہ اس کی یہ جتنی بھی نگرانی، جتنے کیسز ہوئے ہیں، ایف آئی اے اس میں ملوث ہے، پاکستان کا تحقیقاتی ادارہ خود ایک خاص نمبر کو حاصل کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے وہ خود شامل ہے. تو آپ کس سے امید کر رہے ہیں کہ کون غیر جانبدارانہ طریقے سے وہ چلے گا؟ یا اگر آپ کوئی کمیشن بناتے ہیں تو اس کمیشن کی راہ میں کوئی رکاوٹیں نہیں آئیں گی. جب تک آپ ڈی ریڈیکلائزیشن کی بات نہیں کریں گے تب تک یہ کام نہیں رکنے والا، اور آپ اس قانون کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. مذہبی انتہا پسندگی، یہ جو اس کا جو سد باب ہے، مدارس اور یہ جو مذہبی تنظیمیں ہیں، ان کی جو فنڈنگ کی یہ جو فنڈنگ ان کو ہو رہی ہے، ان کی سخت نگرانی کی جائے کہ یہ جناب نفرت انگیزی اور یہ جو تقاریر ہیں جو مذہب کے نام پر جو لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتی ہیں، جب تک آپ ان کو نہیں بند کریں گے تب تک کیسے آپ ان مقدمات کو روک سکیں گے؟ یہ مسلمان جب اپنی نج کی مجالس کے اندر بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک گستاخ کو قتل کریں گے آپ کو سزا مل جائے گی، سزائے موت ہو جائے گی، تو رسول اللہ باہیں پھلائیں آپ کا استقبال کریں گے. جب ایک ایسا معاشرہ ہوگا تو لوگ کیسے اس قانون کے خلاف بات کریں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قتل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جب ان کو آپ دفنا دیتے ہیں ان کی قبر سے خوشبو آتی ہیں، لوگ اور وہ تجسس میں اس ایک اسلامی سوچ میں، فکر میں پڑ جاتے ہیں، یار ہم اگر اسلام کے نام پر کسی کو قتل کر دیں گے ہماری قبر سے تو خوشبوئیں آتی رہیں گی. اور یہ جو بین الاقوامی ادارے ہیں، جو کہ OHCR ہے مثال کے طور پر، اور جو دیگر انسانی حقوقی تنظیمیں ہیں، یونائٹڈ نیشنز ہیں، تو ان کو چاہیے کہ یہ پاکستان کو دبائیں اور ان کو جواب دہ ٹھہرائیں
کہ وہ توہین مذہب کے قوانین میں اصلاحات کریں. جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی، جب تک یہ جو ایک ڈپلومیٹک وے سے کوئی پریشر نہیں آئیں گے، ڈپلومیسی کا استعمال نہیں کیا جائے گا، جو کہ یورپ یا امریکہ یا کینیڈا جب تک یہ دباؤ نہیں ڈالے گا پاکستان کے اوپر، تب تک یہ جو جھوٹے مقدمات میں لوگ پھنستے چلے جائیں گے، نوجوانوں کو، خاندانوں کو. اور وہ کیا یہ بلاسفیمی بزنس گینگ والے، یہ جناب یہ امیر سے امیر ہوتے جائیں گے، لوگوں کو پکڑتے جائیں گے، جیلوں میں ڈالتے جائیں گے. آنے والے دن بہت ہی خوفناک یعنی ان کو ایک اچھا بزنس مل گیا ہے اس حوالے سے. اس سے بڑا کیا ان کے پاس بزنس ہو سکتا ہے؟ وہ رائٹ اور لیفٹ دونوں سے فنڈنگ لے رہے ہیں، پیسہ لے رہے ہیں، کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں. اور سوشل میڈیا کی جو ہے، میری نظر میں اگر آپ کو اس قانون کے اوپر بات کرنی تو مانیٹرنگ کرنی چاہیے. آپ جب تک سوشل میڈیا کی پاکستان کے اندر مانیٹرنگ نہیں کریں گے اور لوگوں کو تحفظ نہیں دیں گے، آپ پری ڈیٹڈ ایف آئی آرز کے اندر لوگوں کو آپ دھر لیتے ہیں، نہ کوئی ثبوت مانگتا ہے، نہ دلیل مانگتا ہے، وہی مسلمان معاشرہ ہے، آپ انصاف کس سے مانگیں گے؟ تو مجھے تو انصاف ملتا ہوا نظر نہیں آتا. اگر انصاف ملتا ہوتا تو یہ چارے معصوم بچے یہ جو جیلوں میں مر رہے ہوتے ہیں یہ اس انتہا پسندی کا نشانہ نہ ہوتے سر. ان کو تحفظ ملتا، ان کو ریاست ان کو تحفظ دیتی، ایویڈنس کو ڈبل چیک کیا جاتا اور ون وے ٹریفک نہ چل رہی ہوتی. تو میں تو بس یہی کہوں گا کہ اس معاشرے کے اندر ڈی ریڈیکلائزیشن کا ہونا بہت ضروری ہے. ڈی اسلامائزیشن، اسلامی انتہا پسندی کو جب تک آپ نہیں روکیں گے یہ معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے اور کوئی سیاستدان اس کے اوپر بات نہیں کرنے والا سر. جی فراز صاحب، اور کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں آج کے اس موضوع کے اوپر، آج کے اس چپتے ہوئے برننگ کویسچنز کے اوپر، برننگ جو وہاں کی صورتحال ہے اس کے اوپر، ورنہ پھر ہم اپنے آڈینس سے، دیکھنے والوں سے اجازت کی طرف بڑھیں گے؟ جی سر، میں بس یہی کہوں گا کہ ڈی ریڈیکلائزیشن کی بات ہونی چاہیے اور اسلامی انتہا پسندی کو ہمیں روکنا ہے. وہ کیسے رکتی ہے، اب یہ فیصلہ اس ریاست کو کرنا ہے یا وہاں کے لوگوں کو کرنا ہے. ہم تو اپنی بات کرتے رہیں گے اور کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے، ہم تو رکنے والے نہیں ہیں سر. جی سر، بہت شکریہ. فراز صاحب، فراز پرویز، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور جو ابھی تک ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کا حوصلہ ہے، ان کی ہمت ہے، ان کو بھی سلام، اور جنہوں نے دیکھا ہے ان کو بھی سلام. اور آپ سے گزارش ہے یار، چلتے چلتے جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اگر آپ چاہیں، اگر آپ کو یہ ساری باتیں اچھی لگی ہیں، آپ کے دل کو چھو گئی ہیں، یہ انسانیت کی بات ہے، لوگوں کے بچانے کی باتیں ہیں، تو اس کو ضرور لائک کر دیں. آپ کی مرضی ہو، آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کو شیئر بھی کر دیں، تو یہ آپ کے بھی، پھر بھی یہ آپ کے ہاتھ میں ہی ہے. تو دیکھتے رہیے DGA BKK 2020، اور پرویز روشن کو دیجیے اجازت. گاڈ بلیس یو آل. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو.